बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल पंजाब के बहुत अहम 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भरपूर इंतखाबी कैंपेन की है। दोनों को अपनी अपनी फतह का यकीन भी है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली का इल्ज़ाम भी लगाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे। आज ही इमरान खान साहब ने एक अपने ट्विटर पैगाम में सोशल मीडिया पे अपने तमाम लोगों से ये कहा है कि कल इलेक्शन में तमाम हलकों के अंदर बहुत मोहतात रहें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि नून लीग चाहे इलेक्शन कमीशन हो, रियासती मशीनरी हो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ये तमाम लोग वो कहते हैं कि जी कल धांधली करने की कोशिश करेंगे। और इसी ज़िमन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस वक्त लाहौर में ख़ास तौर से मौजूद हैं और दीगर पंजाब के ज़िलों में भी मौजूद हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि 500 लोगों को KPK से पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है ताकि कल फसाद कराया जा सके, और ऑब्वियसली जवाबी वार जो है PTI की तरफ से भी आया है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अहम डिसीजन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने लिया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जितने भी मुतल्लिका हलके हैं, वहाँ पर सिर्फ उन्हीं हलकों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो तैनात किए जा सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गई और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का डिसीजन मुअत्तल कर दिया है और ये कहा है कि ये ज़िमनी इलेक्शंस पे इस फैसले का इतलाक नहीं होता। बाद में हाँ अलबत्ता इलेक्शन कमीशन चाहे तो रूल्स में तरमीम करके इसको आने वाले इलेक्शंस पर अप्लाई किया जा सकता है। आज एक और खबर जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जिसमें उनके हवाले से किसी और शख्स ने उनको ये बताया है कि वो कहते हैं कि हमारी तो कभी हमजा शहबाज से, मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो बहुत राब्ते करते थे कि किसी ना किसी तरीके से खुफिया मुलाकात उनकी हो सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। ये इस ज़िमन में भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरे इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बिलाल कियानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कवर दिलशाद साहब। मैं इफ्तिखार दुरानी साहब पहले तो आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, आज वो मरियम साहिबा भी कह रही थी कि मिस्टर जी, जितने आप लोगों ने नाम लेने ले लें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर इतना यकीन है कि धांधली कर रही है नून लीग, तो फिर साथ ही साथ ये दावा कि जी अवाम होने नहीं देगी, वो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कल आप अवाम को चाहेंगे कि जी वो वहाँ पे रश लगा लें पोलिंग बूथ्स के बाहर, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मिस्टर A to Z जो है वो सारे इकट्ठे हैं। A to Z सारे किसी को नहीं छोड़ा आपने? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। इस वन वर्सेस ऑल, तो वन वर्सेस ऑल में जो है इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पब्लिक खुद है जी। और कल आप स्ट्रेटजी देखेंगे कि जी ग्राउंड पे जो सिचुएशन है ना जी, एक घर में होता है और एक ज़मीनी हकायक होते हैं। ज़मीनी हकायक में ये एक बड़ी खुददार अवाम है, जो खुददारी है उसके ऊपर उन्होंने स्टैंड ले लिया है कि जी देयर इज़ नथिंग डूइंग, हम स्टैंड करेंगे इमरान खान से। जो उन्होंने किया कि 10 तारीख को जब तनहा वो निकले थे तो अवाम उनके पीछे खड़ी हुई, और ये वो अवाम है जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पब्लिक एट लार्ज पाकिस्तान में। आप देखें कि 45-46 डिग्री में जो इमरान खान ने जलसे किए तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हो गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकली है और वो अवाम निकली ही खुदारी पे है। हमारा जो सबसे बड़ा जो है ना जी इशू इस मुल्क में वो है कि जो हमारी पावर एलीट है ना जी, पावर एलीट के लिए खुदारी कोई चीज़ नहीं है, अवाम बड़ी खुदार है। जिस तरह करप्शन पावर एलीट के लिए कोई चीज़ नहीं है, अवाम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो इमरान खान का जो बयानी है वो कनेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट साइफर जो रिमूवल। बिल्कुल ठीक है, मान लिया। कल अवाम निकल भी आती है बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए भी, बट आप कहते हैं कि आपको पूरा यकीन है कि रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है, नून लीग भी है, इलेक्शन कमीशन पे भी आप इल्जाम लगाते हैं, तो फिर आपको तो ऑलरेडी पता है कि भाई ये आपको हरा देंगे, तो उसका मैं पूछ रही हूँ क्या है लाहे अमल क्या है? वो जो है ना पटन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी सी रिपोर्ट लॉन्च की, उन्होंने कहा जी 170 तरीके हैं धांधली करने के। तो हमने वो 170 तरीके सारे देखे और मजे की बात यह है
کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے کہ دھاندلی ہم کیسے روکیں گے جی. ٹھیک ہے جی. ایکچولی جس میں ہم نے جب ای وی ایم لانچ کرے تو انہوں نے کہا جی 163 طریقہ کار جو ای وی ایم سے ختم ہو جاتے ہیں. پتن کی رپورٹ میں کہا 80% دھاندلی جو ہے وہ رک سکتی ہے لیکن ای وی ایم ہونے نہیں دیا. ہماری اسٹریٹجی آپ کل دیکھیں گے کہ ہر فورم پہ ہر لحاظ سے عمران خان فائٹر ہے, اس نے اس کو اسٹریٹجائز کیا ہوا ہے. کل آپ دیکھیں گے ایک ڈفرینٹ تحریک انصاف جب میدان میں اترے گی تو 20 حلقوں میں بھی اور پاکستان میں بھی پتہ چلے گا. یعنی آپ ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے اپنی اسٹریٹجی کا, صبح ہی پتہ چلے گا. تو بلال کیانی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کل کیا اسٹریٹجی ان کی ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو آپ نے کہ ایک دو لوگوں کا داخلہ پنجاب میں بند کیا, ایک صاحب تو رانا مقبول گجر صاحب تو آج اریسٹ بھی آئی تھنک ہوئے, یا پتہ چلا کہ وہ پھر وہاں سے بھاگ بھی گئے پنجاب میں. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پی کے لوگوں سے پنجاب سے لڑا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو یقین ہے, آپ کی جماعت کو یقین ہے کہ کل یہ فساد کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی اسٹریٹجی نہیں بتائی, بٹ آپ لوگوں کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی جی بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پی ایم ایل این کی کیمپین رہی ہے, میں اس میں دیگر جگہوں پہ شامل رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں, صدر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ کیمپین ارینج ہوئی. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس آن دا گراؤنڈ کیمپین کو لیڈ کیا, اور میں دیگر جگہوں پہ لیا, جھانگ, چیچا وطنی, خوشاب, سیدہ, دیگر جگہوں پہ میں نے آنکھوں دیکھا, حال دیکھا, نہ صرف جلسہ گاہ میں. اور اس کے علاوہ بھی جب ہم کینڈیڈیٹس اور علاقے کے لوگوں سے ملے تو الحمدللہ وی آر ویری کانفیڈنٹ. انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ہی سرخرو کرے گا جس طرح پچھلے بائی الیکشنز میں آپ نے دیکھا, جس طرح ہمیں ڈسکا میں سرخرو کیا, جس طرح وزیر آباد میں کیا, جس طرح نوشہرہ میں کیا, جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل ہمیں انشاءاللہ پھر سے کامیابی ہوگی. بٹ کل آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ریزنٹمنٹ آپ کی اپنی جماعت کے اندر بھی موجود ہے اوور دا چوائس آف کینڈیڈیٹس, کہ آپ جن کو لوٹا کہتے تھے اور اپنے لوگوں کو آپ نے اس طریقے سے دیکھیے اس میں ہماری جماعت میں الحمدللہ یہ خصوصیت ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کی لیڈرشپ کے اندر مکمل اعتماد ہے سب کو. یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کی پارٹی کے اندر معاملات آتے ہیں, مگر وہ سب کو بٹھا کے سمجھا کے چیزیں ریزالو ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی کی ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کل دیکھیں گے. دوسری جہاں تک بات کی آپ نے عمران خان صاحب کی, وہ دورانی صاحب نے اشارہ کیا اسٹریٹجی کی طرف عمران خان صاحب کی, تو اس کا وہی نتیجہ ہوگا جو ان کی ریسنٹ لانگ مارچ تھی, جس میں جب خان صاحب صبح 7 بجے یہاں پہنچے تو پیچھے 20 گاڑیاں تھیں شاید. تو اور اصل میں عمران خان صاحب کو درد یہ ہے کہ دھاندلی کر نہیں سک رہے. جس طرح ڈسکا میں عملہ چوری کیا, ڈبے چوری کیے, وہ کام, اور اس کے باوجود بھی پھر الیکشن ہار گئے. تو اصل میں درد یہ ہے کہ اس دفعہ وہ دھاندلی نہیں کر سک رہے. اس لیے آج ہم نے دیکھا کہ پی پی 168 علی امین گنڈا پور کا داخلہ آپ نے اسی لیے بند کر دیا کیونکہ جو فوٹیج دیکھیے وہ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی, تو اس میں جہاں پہ خان صاحب کھلا الیکشن کمشنر کو دھمکی دے رہے ہوں, ایک ماحول ایسا بنا رہے ہوں, اور اس کے اندر پھر انٹیلیجنس رپورٹس یہ آ رہی ہوں کہ یہ ان کے مسلح جتھے جو ہیں وہ صوبے کے اندر آ رہے ہیں اور اندر یہ انتشار کل پھیلانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو واضح ڈیفیٹ کل نظر آ رہی ہے. اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں کھڑی کریں گے تو ان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی. تو اس کے سامنے پھر لا اینڈ آرڈر تو پرزرو کرنا یہ ذمہ داری ہے حکومت کی بھی اور جو ریلیونٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. اور اس کی ایک اور کڑی یہ ہے کہ آج آپ نے خبر دیکھی کہ ایک شخص وہ پی پی 168 میں ایک فیکٹری ایریا میں 200 شناختی کارڈوں کے ساتھ پکڑا گیا اور ہر شناختی کارڈ کے عوض 2,000-3,000 روپے دیے گئے. تو یہ چونکہ ڈسکا جیسی دھاندلی اب نہیں کر سک رہے جہاں پہ وہ ریاستی مشینری استعمال کرنا چاہ رہے تھے, اصل میں اس کا درد ہے. اور ایک اور چیز, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کے خلاف جو یہ اصل میں تنقید کر رہے ہیں, ان کو اصل میں درد یہ ہے کہ یہ بات باہر نکلی ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے کوشش کی, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملنے کی کوشش کی, اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ سامنے کے دروازے سے ہیں, جس کی عادت خان صاحب کو نہیں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو فیکٹری کا, ایک اور بھی فوٹیج آئی تھی ملتان کی تھی غالباً, کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ جلسے میں کل مریم بی بی کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, لیکن ہمیں فیکٹری مالکان نے کہا کہ ہم پر دباوت نون لیگ کے جلسے کے اندر جائیں. اور آج ہی فاروق حبیب صاحب کی آئی تھنک آپ کی جماعت سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ووٹ خریدنے کی کوشش کی سندھو صاحب کے تھرو, جن کو گرفتار بھی کر لیا گیا. تو وہ کہتے ہیں 7,000 کے ووٹ قریب خریدے بھی گئے. بٹ اس پہ بھی میں آتی ہوں, لیکن کنور دلشاد صاحب, الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے یا اس پر جتنے سوالات اٹھا دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے, خاص طور سے چیف الیکشن کمشنر کو لے کے, یہ جو آج خبر آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی صداقت ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے, عمران خان صاحب نے بینگ دا پرائم منسٹر ملاقات کرنے کی کوشش کی اس وقت, خفیہ ملاقات چیف الیکشن کمشنر سے, جس کے لیے انہوں نے منع کر دیا, اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حمزہ صاحب سے اور مریم صاحبہ سے ان کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی.
یہ دراصل جو آج بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے اور ابھی تک ہمیں اس جماعت کی طرف سے ریئیکشن نظر نہیں آیا، لیکن اس کے پیچھے بڑی پراسرار کہانی ہے، گفتگو ہے۔ یہ وہ دراصل بات یہ ہے کہ جو آج جو خبر چھپی ہے اس کی ریئلٹی کے بارے میں، اس کے حقائق کے بارے میں، یہ کوئی 20-22 جولائی کے بعد چیف الیکشن کمشنر خود اس کے بارے میں اپنا ایک موقع پیش کریں اور وہ خود ہی بیان کریں۔ تو اس کے بارے میں وہ بہت سی باتیں بتائیں گے کہ کن کن شخصیات نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور کن کن شخصیات نے ان کے ساتھ کیا گفتگو کی۔ وہ ساری گفتگو جو ہے آج کل کا وقت ایسا آ گیا ہے کہ کسی پہ اعتبار تو کیا نہیں جا سکتا، سب کی آئیڈیا ویڈیو پتہ نہیں کیسے اچانک بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس سامنے آ جائے گی، لیکن بہرحال ہمیں بڑی افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو انٹرنیشنل نیشنل لیول کے لیڈر ہے عمران خان صاحب، تو ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف اگر ان کو تحفظات ہیں تو ان کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 109 کے تحت وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کہیں اور اسے کہیں کہ جناب انہوں نے جاتی عمرہ میں مریم نواز کے یا حمزہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ویڈیو آڈیو دکھا دیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو وہاں سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ چند گھنٹوں میں ان کی جو ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ ایسے میرا میں نے بات کرنا ان کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بات کریں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اہم بات جیسے بتا رہے ہیں، اس میں آپ کو اس الیکشن کمیشن کے حالات کو دیکھتے ہوئے جیسے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر آئے ہیں تو وہ باقی چیف الیکشن کمشنروں سے مختلف ہیں۔ وہ اس لحاظ سے ان کی ایگزیکٹو پہ تمام جگہوں پہ ان کے تمام حالات دیکھتے رہتے ہیں، چیف ایگزیکٹو رہے باسلوں کے، لیکن مثلا چیف سیکرٹری رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی۔ آپ یقین جانیں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی، پورا پولنگ سٹاف ان کے حکامات کے تحت کام کرے گا، کسی نے گڑبڑ نہیں کر رہی۔ کوئی ڈسکا کی آپ کو یقین ہے کہ کل الیکشن جو ہیں بہت صاف اور شفاف ہوں گے جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے؟ نہیں کریں گے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو اس کے پاس بڑی اتھارٹی ہے۔ انہوں نے تو پنجاب کے چیف سیکرٹری جو تھے سابقہ جو دسکا کے الیکشن کے بعد اس کو پاؤں تلے زمین پر روک دیا، اس کو ایسا اس نے معافی مانگی تھی ہاتھ جوڑ کے اس نے چیف سیکرٹری نے، اور بڑی بڑی اہم باتیں بتا گئے تھے۔ وہ جب کبھی کوئی کمیشن بنے گا تو وہ رپورٹ سامنے آ جائے گی، ساری آڈیو ان کے پاس موجود ہے، جو اس نے چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا اور آئی پنجاب نے کہا کہ مجھے کہاں سے اشارے آئے تھے کہ ڈسکا کے الیکشن کے پاس، سب رپورٹ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس موجود ہے، وقت آنے کو بتا دے گی۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ چیف سیکرٹری اور موجودہ آئی جی نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی پولنگ اسٹیشن پر گڑبڑ ہو جائے۔ یہ ابھی تو ڈاڑا سنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی کو بین کرنے کی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو کل کے الیکشنز کو لے کے آپ کو کوئی ایسے کنسرنز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے کردار پہ؟ میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف۔ دورانی صاحب دو چیزیں، ایک تو یہ جو خبر ہے انصار عباسی صاحب کی جس کا میں نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم تھے تو چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کرنے کی کوشش کی، اس پہ بتائیے گا۔ اور دوسرا جو کنور دلشاد صاحب بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ چیف الیکشن کمشنر کا نام لے کے ہر جلسے میں انہوں نے بات کی ہے، تو کہتے ہیں آرٹیکل 109 کے تحت کیوں نہیں جاتے ان کے خلاف پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کا۔ تو بڑا اچھا مشورہ دیجیے کنور دلشاد کا اور اس صاحب کا ان کا، اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ میں کل الیکشن کمیشن میں تھا جی، بڑا آپٹمسٹک ویو دیا کنور صاحب نے، لیکن میں کل الیکشن کمیشن میں تھا جی، اور حقیقتاً اور حلفتاً میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں الیکشن کمیشن میں دیکھا۔ ہم کل گئے ہوئے تھے یہ پٹیشن لے کے کہ جی آپ جو ہے چیف پولنگ ایجنٹ جو آرٹیکل 75 ہے اور 76 ہے پولنگ ایجنٹس کے بارے میں، جو قانون کہتا ہے اس میں آپ جو چیف پولنگ ایجنٹ ہے اس باہر سے نہیں رکھ سکتے، پولنگ ایجنٹ آپ باہر سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ کنور دلشاد صاحب مجھے اس کے اوپر زیادہ کیونکہ نیچرلی ان کی زیادہ اتھارٹی بتا سکتے ہیں۔ ہماری پٹیشن یہ تھی کہ جی آپ اس کو انفورس کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں انفورسمنٹ کیا ہے؟ تو بابر اعوان صاحب نے کہا، فرمایا، گزارش کی الیکشن کمیشن کو کہ اچھی باتیں دوبارہ دہرا لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر دوبارہ انسٹرکشن دے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہم نے 72 کے قریب پٹیشن جو ایملگیمیٹ کی ہوئی تھیں اور انہوں نے پریزنٹ کی ہیں کہ یہ ہو جائے، جس میں پوسٹنگ ٹرانسفرز تھیں، جو اس کے بعد جتنی انہوں نے ہماری ایف آئی آرز تھیں، جو سپریم کورٹ نے 1 جولائی کا آرڈر تھا کہ جی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہے، وہ تمام اکٹھی کر کے ہم نے کہا کہ جی ڈسکا میں انکوائری ہوئی ہے، ڈسکا کی انکوائری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ الیکشن کروا لیں جی، ہمارا بھی الیکشن کروا لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی آپ نے ڈیسیجن کی، علی امین گنڈا پور ہو گئے یا ہمارے جو بنو کے ایم پی اے تھے ان کے بارے میں،
اور اس کے بعد فیصل واڈا، یہ سب ہمارے خلاف ہوئے ہیں. تو آپ کیوں نہیں ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں؟ میں حیران ہوا اور مجھے دکھ ہوا کہ جب رات کو میں نے آرڈر پڑھا، میں نے انہیں ابھی آپ کو پتا کہ مجھے یہ فیکچوئل میں آپ کو حلفین بیان کر رہا ہوں، مجھے لاہور سے فون آیا کہ جی وہ کیا آرڈر آیا. میں نے کہا وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ چیف پولنگ ایجنٹ آپ کا باہر سے ہوگا، پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کا جہاں مرضی سے رکھ لیں. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے فرق حبیب کا فون آتا ہے، کہتے ہیں درانی صاحب آپ نے آرڈر پڑھا ہے؟ میں نے کہا یار میں ادھر موجود تھا، مجھے آرڈر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. Actually they wrote contrary to what they said. ٹھیک ہے. And this is the highest office. اچھا دوسری بات، علی امین گنڈا پور کو روک دیا گیا، دریا خان برج کے اوپر آپ نے کنٹینر رکھ دیے. ٹھیک ہے جی. اچھا شبلی فراز اس وقت لودھرا میں اسے کہتے ہیں جی آپ نکل جائیں. یہ ایک بہت بڑا گھناؤنا منصوبہ ہے، یہ بہت گھناؤنا منصوبہ ہے. سندھ میں بھی ہو رہا ہے اور اس وقت پنجاب میں یہ پلان کے ذریعے ہو رہا ہے. یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. میری بات سنیں جی، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. یہ خدا رہا، میں پبلک کو کہہ رہا ہوں یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اس میں گریے گا مت. اس حکومت میں سب سے زیادہ کون سا وزیر آیا جی پریس کانفرنس کرنے کے لیے؟ رانا ثناء اللہ. دس از دیئر گورننس ماڈل. مجھے بتائیں کوئی اور وزیر نظر آیا آپ کو کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ ایک وزیر آتا ہے دندناتا ہوا، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. یہ فیشسٹ رجیم ہے. اس فیشسٹ رجیم میں آپ نے صوبائیت پھیلا رہے ہیں. تحریک انصاف وہ پارٹی ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، ہم تو فیڈریشن کی پارٹی ہیں. یہ صوبائیت والی جو پارٹی ہیں ادھر وہ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ادھر ہی ہے. سوال کا جواب دے دیں. اچھا جی. پرائم منسٹر عمران خان ٹرائی ٹو میٹ چیف الیکشن کمشنر. میں عمران خان کو جتنی قربت سے جانتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت قربت سے کام کیا ہوا، ایک مخلص ایماندار بندہ ہے. ہی ہیز دی کریج ٹو اسٹینڈ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹ. امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے نا جی. الیکشن کمیشن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اچھا کہ وہ اس سے چوری چھپے ملے گا. اس کا سبارڈینیٹ ہے، وہ اس کو کیوں نہیں بلا سکتا ایز اے پرائم منسٹر؟ اس سے سامنے کیوں نہیں ملے گا؟ ایسی کون سی بات ہے جی؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کو فیصل جاوید 100 ڈیز سے بلا رہے تھے. انہیں کہا یہ وہ وزیر اعظم ہے جو 100 دن میں اس نے کوئی چھٹی نہیں کی. وہ آیا جب سٹیج پہ آئے، انہیں کہا نہیں میں نے ایک دن چھٹی کی ہے. دیٹس دی ٹروتھفلنس لیول. میرا لیڈر اتنا ایماندار اور سچا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کم از کم اس کے برابر تو ہو کے دکھا دو. کمشنر سے کیوں ملنے کی کوشش کریں گے آپ؟ کہہ رہے ضرورت ہی نہیں ہے. میں پہلے اس پہ جواب لے لوں. یہ خاص طور سے یہ جو بڑا ایک الزام صوبائیت کہ جی پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں کو روک کے، آج بھی نام لیا آپ لوگوں نے پرویز خٹک کے، شبلی فراز کے، کہ یہ لوگ علی امین گنڈا پور این سی اے سے پڑھا ہوا ہے، ساری زندگی لاہور میں رہا ہے. پرویز خٹک کا سسرال لاہور سے، ساری زندگی لاہور میں رہا ہوا ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ادھر سے نکل جائیں. جی بلال کیانی صاحب، اس صوبائیت کی بات آپ مجھے بتائیں، یہ کیا صوبائیت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پختون بھائیوں کو اکسا کر پنجاب میں ان الیکشنز کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کے لیے لائیں، اور ہم نے پختون اور پنجاب بھائیوں کے اندر فساد 500 آپ نے آج نمبر بھی دیا کہ 500 کے قریب لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ صوبائیت نہیں ہے؟ کیا یہ خود فساد؟ اور یہ دیکھیے اور کیا لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے خود ایگریسو اس طرح کی باتیں نہیں کی کہ یہ کرنا چاہیے، جلاؤ گہراؤ کی باتیں یہ کرتے آئے ہیں، اوئے توئے کی باتیں یہ کرتے آئے ہیں. اور یہ جہاں تک بات کریں فسطائیت کی، بڑی اچھی بات ہے کہ درانی صاحب نے فسطائیت کی بات کی. تو طیبہ گل کو، جاوید اقبال کو نیب چیئرمین کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کا ڈرٹی ورک کر رہا تھا مرزا شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے، اس عورت کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھنا اس وقت ان کو یاد نہیں آتا. جب تک ان کے معلم جبا کی چوری، جب تک ان کی آٹا چینی گیس دوائی اور بجلی کی چوری چھپاتے رہیں، جب تک ان کی درختوں کی چوری اور بی آئی ٹی کی چوری لوگ چھپاتے رہیں، تب تک ان کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کیا عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ان کو کیا پریڈیٹر نہیں قرار دیا؟ کیا ان کے خلاف وہ رپورٹ سب کے سامنے نہیں ہے؟ کیا وہ بھی مسلم لیگ نون نے لکھوائی تھی؟ کیا وہ بھی مسلم لیگ نون نے لکھوائی تھی؟ تو ان سے پوچھیں کیا شکیل الرحمان صاحب، کیا حامد میر صاحب. سر میں آپ کو ابھی لنک بلکہ میں آپ کو بریک میں دوں گا، تو میں چاہوں گا آپ کو چلا دیجیے گا ویب سائٹ پہ. خان صاحب کی بڑی تصویر رکھی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے پریڈیٹر سنس فلانا. یہ اس ٹائم رینکنگ بھی آئی تھی. میں آپ کو ابھی لنک شیئر کر لوں گا اور دیکھیے ہمیں پتہ چلے، ہم اس پر گفتگو کریں گے. جی تو یہ فسطائیت تو اصل میں ان کا وتیرہ رہا ہے، اور ان کی ہمیشہ، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ کورٹس ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو،
جو ان کی بات نہیں مانتا ہے عمران خان صاحب، جو ان کی بات سے علیحدہ بات کرتا ہے، صحافی کو کہتے ہیں آپ صحافی نہیں ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، الیکشن کمشنر کے اوپر پھر یہ اویں تو شروع کر دیتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے، یہی ان کی اسٹریٹجی الیکشن کی جو درانی صاحب بات کریں. ٹھیک ہے چلیں، لیکن یہ جو 500 سے زائد فسادی جن کو کہا جا رہا ہے بار بار اس حکومت کی طرف سے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے سے لے کر آئی ہے، پنجاب پہنچائے ہیں کل، کیونکہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ الیکشن ہار جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر شاید کوئی کیوس کا پلان ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی میری بات سنیں جی، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس رپورٹس ہیں. مجھے جو لوگ الیکشن کا عملہ حکومت میں ہوتے ہوئے چوری کر سکتے ہیں ڈبوں سمیت رات کو، اور پھر سب کو اکٹھے ڈالوں میں پیش کرتے ہیں 20 کے 20 کو، وہ لوگ کیا اس چیز گنڈا پور تو دیکھیں ویسے وہ ڈبے اٹھا کے بھاگ گئے تھے سڑکوں پہ، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا وہ کنسرن میرا بھائی ہے اور بڑا شریف انسان ہے. اچھا میری بات سنیں جی، مجھے یہ بتائیں، یہ تقریباً 40 سال سے پرانی پارٹی ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں نا جی ہم کیا کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور نصرت بھٹو کے پوسٹر کس نے پھینکوائے تھے لاہور میں؟ عمران خان نے پھینکوائے. چھانگا مانگے میں جو ہے لوگوں کو کس نے خریدا؟ اور ابھی 2022 میں کس نے خرید و فروخت کی ایم پی ایس کی؟ عمران خان نے کی ہیں. جمائمہ پہ جعلی کیسز کس نے بنائے؟ عمران خان نے بنائے. مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی کیس آئے گا یہ ذاتی اٹیک کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے سیاست کب کی ہے؟ ساری زندگی میں جتنی سیاست میں گند ہے وہ یہ لے کے آگے ہیں. اچھا ابھی ان کو جب چیلنج کریں یہ مافیا اپروچ ہوتا ہے، اگلے بندے کو ٹیررائز کریں. جو طیبہ گل والا انہوں نے ریفرنس طیبہ گل میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے عائشہ گلالہ بھی آگے، ہماری پارٹی کی عائشہ گلالہ تھی، میں یاد کرا دیتا ہوں. عائشہ گلالہ نے کہا جی عمران خان نے مجھے ٹیکسٹ کیے. عائشہ گلالہ خیبر پختونخوا سے، میں ہیڈ آف میڈیا ڈپارٹمنٹ تھا. میں نے خان صاحب سے پوچھا کیا ٹیکسٹ کیے؟ میں نے سے پوچھا آپ نے کیے؟ یار وٹ آنریبل مین ہی ہے. اس نے کہا ہاں میں نے کیے ہیں. میں نے کہا جی مجھے دکھا سکتے ہیں؟ ہاں میں نے دیکھ لیے. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے؟ اینڈ شی میڈ فس آؤٹ آف اٹ. وائی؟ مطلب ایک بندہ سارے مطلب اس سے بڑا سٹار تو اس دنیا میں ہے، پاکستان میں ہے نہیں ہے. 52 سٹار سے سٹار ہے. خواتین جو ہے ساری دنیا کی اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں. طیبہ گل کو بلا کے کہے گا کوئی، اس کو ایک ایسا مانسٹر کریٹ کر دیں عمران خان کو. یہ ان کی میری بات سنیں، عمران خان کی جو مرضی کہتے رہے نا، کوئی بندہ ماننے والا نہیں ہے اس پاکستان میں کہ عمران خان یہ کام کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں مجھے آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں کوئکلی، اگر کیونکہ پھر بریک پہ جانے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بڑا سٹار ہی کوئی نہیں ہے، ویسے ہی خواتین فین ہے ساری. خواتین کی رسپیکٹ کے اوپر میں صرف اتنا کہوں گا کیونکہ یہ آپ کے شعبے سے جو رویہ ان کی جماعت کا آرگنائز طریقے سے اسما شرازی صاحب کے خلاف رہا ایک تنقیدی آرٹیکل لکھنے پہ، کس حد تک یہ لوگ نہیں گئے؟ جو غریدہ فاروقی کے ساتھ رہا، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں عورتوں کی رسپیکٹ تھی یا وہ ہراسمنٹ؟ ہم نے ہمیشہ رسپیکٹ کیا. آپ مجھے بتائیے کہ ایک کچھ لوگ نہیں آرگنائز کیمپین نہیں باقاعدہ آل منسٹر اپنی بات کر رہے ہیں نا، درانی صاحب نہیں ہوں گے. میں بطور جماعت اور باقاعدہ جماعت کی اور اس ٹائم کی حکومت کی اسٹریٹجی کے تحت ان خواتین جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو ہراس کیا. مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جس فیصلے کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پنجاب کے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن تھا کہ متعلقہ حلقوں سے ہی پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، اس فیصلے کو معطل کیا ہے. پہلے تو خبر دلشاد صاحب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گی کہ اس سے دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر متعلقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس ہوں یا باہر سے لائے جائیں؟ یہ ذرا سمجھائے گا. جناب سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آج آپ کا پینل بڑا اچھا ہے اور بڑے عرصے بعد افتخار درانی صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، تو ان کی بڑی سوچ مثبت رہی ہے. شکریہ آپ کا جی، تھینک یو. میں بلال پیارے صاحب کو بھی میں سنتا رہتا ہوں، لیکن میں آپ ٹیکنیکل بات کی طرف آتے ہیں، ہم سیاسی کی طرف نہیں آتے. اب یہ بات یہ آئی ہے کہ جو آج لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو یہ ہمیشہ یہ قانون رہا ہے، روایت بھی رہی ہے، قانون بھی رہا ہے کہ جب پولنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اسی کانسٹیٹوئنسیز کا باقاعدہ ووٹر ہوتا ہے جس حلقے میں وہ پولنگ اسٹیشن موجود ہے. اب لیکن الیکشن ایجنٹ ہے وہ پورے جہاں اس پورے حلقے کا کسی حلقے سے بھی اس کا ووٹ پڑ سکتا ہے، وہ پورے حلقے کا ہو سکتا ہے، پوری کانسٹیٹوئنسی.
اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے، اب لاہور ہائی کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کو کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر باہر سے کسی جماعت کا بھی ہو، اگر وہ باہر سے اگر وہ باقاعدہ پولنگ ایجنٹ وہ موجود بیٹھا ہے تو وہ تو ووٹر کو پہچانتا ہی نہیں. جب ووٹر آئے گا اپنا ووٹ آئیڈینٹی کارڈ دے گا پریزائڈنگ آفیسر کو تو وہ اعتراض کرے گا جی آپ اس حلقے میں نہیں رہتے، اس کانسٹیٹوئنسی اس حلقے میں نہیں رہتے. اب اگر وہ آدمی اس حلقے کا ہی ووٹر نہیں ہے تو وہ کیا پہچانے گا؟ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یہ آرگومنٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے آج لاہور ہائی کورٹ میں دیا بھی گیا، جس پہ جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ایلینز تو نہیں ہیں. نہیں، میں ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے. ہائی کورٹ تو کوئی گراؤنڈ ریئلٹی پہ نہیں گئی. پہلی بات، ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ ہائی کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو پانا چاہیے تھا کہ اب وہاں اب کیا ہوگا. اب جو پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے پولنگ بیٹھا ہوگا پولنگ ایجنٹ، وہ ہر ووٹر کے اوپر اعتراض کرے گا کہ تم اس حلقے کے نہیں رہتے ہو، تم اس علاقے کے نہیں رہتے ہو، تو وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا. اب وہاں باقاعدہ پولنگ رکے گی، پولنگ کی رفتار سست ہو جائے گی کہ اس حلقے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی الیکشن کمیشن کے رولز میں یہ موجود ہے کہ حلقے کے ہی سے ہی پولنگ ایجنٹس لگیں گے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. ایگزیکٹلی میں اس لیے کلیریفائی کر رہی ہوں کیونکہ آج بار بار کورٹ میں اس چیز پہ زور دیا گیا، جو پٹیشن تھی یاسمین راشد صاحبہ کی، کہ یہ الیکشن کمیشن کے رولز کے خلاف ہے. رولز تو بنتے ہیں ایکٹ کے ساتھ. ایکٹ میں جو آرٹیکل رول تو اوپر ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے نیچے ایکٹ، اس کے نیچے رول. اب یہ جو ہمارا سیکشن جو ہے 77 اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اس میں خاموشی باقاعدہ جو کسی حلقے کا ذکر نہیں کیا، خاموشی اختیار کی. لیکن جو 76 میں اس میں لکھا ہوا کہ الیکشن ایجنٹ جو ہے اس کا لازمی طور پر اس کانسٹیٹیوشنز کا ووٹر ہونا چاہیے. تو اب اسی بیس پر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ کر دیا، اور جو فیصلہ کر دیا رول بن گیا. جو الیکشن کمیشن نے ججمنٹ جاری کر دی رول بن گیا، پاور ان کے پاس رول بنے گی. اس رول کا ہائی کورٹ کو یہ کہنا کہ رول کا حصہ ہے، جب نوٹیفیکیشن کر دیا الیکشن کمیشن رول بن گیا وہ تو اس لحاظ سے ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے. اور یہ فیصلہ افتخار درانی صاحب کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلال کیانی صاحب کا بھی، کہ وہاں جھگڑے فساد ہوں گے پولنگ اسٹیشن کے اندر. جو بھی افتخار درانی صاحب کو کہنا چاہ رہے تھے، لیکن افتخار درانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا جو حکم انہوں نے معطل کیا ہے، اسی حلقے سے پولنگ ایجنٹس کی تعیناتی ہونی چاہیے. دیکھیے انہوں نے خود آرٹیکل 77 کا ذکر کر دیا ہے، جو کل ڈسکشن ہوتے رہے، ہم اسی پہ بھی ہوتے رہے ہیں. کہ مجھے بتائیں آپ کی، چلیں اس کو اس طرح سے ریفریز کرتی ہوں، آپ کی نظر میں اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اگر حلقے کے ہی پولنگ ایجنٹس ہوتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو شناخت کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اس کو پتا ہوگا. جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو نہیں پتا ہوتا. دیکھیں یہ تو پروگیٹو ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے. مطلب کہ جب آپ کا پروگیٹو ہے الیکشن جو لڑ رہا ہے تو اس کو رائٹ دیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریٹ کرنا، یہ ان کا کام ہے. اس وقت جو ہے نا الیکشن کمیشن کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کی ساخت کیا ہے. عوام بڑی تیزی سے لوز کر رہی ہے اعتماد اداروں میں. اس میں الیکشن کمیشن میرا خیال ہے بڑے ٹاپ نمبرز پہ آ رہا ہے اس وقت کہ جو یہ ساخت لوز کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلوں سے نظر آنا چاہیے کہ یہ ان بائسڈ ہے اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کر رہے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ سی ای او ایجوکیشن سائیوال سے لاہور آ گیا، لاہور کا سائیوال چلا گیا، اور ادھر سے پنڈی سے بندہ جو ہے نیچے سے اوپر لے آیا گیا اور بندے کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہی لوگ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آؤٹ آف آل فیئرنیس ایز اے سٹیزن آف پاکستان کا میں شہری ہوں، میرا رائے ناٹ بحیثیت تحریک انصاف، ایز شہری بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کل دکھ ہوا کہ جب میں گیا تو میں نے ان سے ہم نے ان سے گزارش کی ہمارے وکلاء نے کہ جی یہ افسران جو ہیں یہ پوسٹ ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، نہ ای سی پی کا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے 1 جولائی کو کہا کہ آپ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں گے. اس میں مجھے سیریس بائسنس نظر آ رہی تھی ان کے ڈیسیجن میں. میں ذاتی طور پہ ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگا کہ یہ نیوٹرل ہے. میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، تحریک انصاف کو تو بالکل پتہ ہے، لیکن ایز افتخار درانی مجھے فیل ہوا کہ یہ بائسڈ ہیں، حالانکہ میں نیوٹرل اسسمنٹ کرتا ہوں. چلیں اس پہ آپ نے کہا کہ وہ چلیں کنور دلشاد صاحب نے آپ کو وہ ایک اور آئیڈیا بھی دے دیا کہ ان کے خلاف آپ جا سکتے ہیں جوڈیشل کونسل. آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ اسی حلقے کے تعینات ہونے چاہیے تھے، جو اوبیسلی لاہور ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا ہے، کس طریقے سے پاکستان مسلم نواز دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ یہ موقف آپ لوگوں کا بھی رہا ہے ماضی میں کہ حلقے کے ہی لوگ جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس ہوں.
دیکھیے اس میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ سوال پوچھا بھی دورانی صاحب سے، اس سے کیا فرق پڑے گا. پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ایونچوالٹیز میں الیکشن کے لیے تیار ہے. دیکھیے میں آپ کو پھر سے دہراؤں گا، یہ دیگر ایشوز اٹھا کے عمران خان صاحب کی آج ہی بھی جو ٹون تھی، پھر وہ فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، تو ان کی ٹون ہی یہ تھی کہ پریپیئرنگ فار اے لاس ٹمورو، کہ کل جب ہم ہاریں گے تو ہم کیا کہیں گے. آج سے وہ باتیں شروع کر دیں کہ کل ہم کوئی اپنی فیس سیونگ کر سکیں. اور جہاں تک وہ دورانی صاحب نے بات کی کہ اداروں کی ساخت اور یہ وہ، تو وہ ساخت کی میں پھر سے آپ کو نیب کے ادارے کے ساتھ جو خان صاحب نے کیا وہ سب کے سامنے. دیکھیے اصل میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا تھا کہ وہ جو معیشت بچی کچھ ہی رہ گئی تھی اس کو بھی یہ آگ لگا کے جا رہے تھے. IMF کے پروگرام کو سبوٹاج کیا، ڈیفالٹ کی طرف ہمیں پش کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بالکل ایک عذاب کھڑا کر کے ان کو پکڑا دیں گے اور یہ سنبھال نہیں سکیں گے. اور اب اصل میں ان کو یہ بھی درد ہے کہ یہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. ہم نے ڈیفالٹ جو رسک تھا وہ ہم نے اوارٹ کر دیا، ہم نے دیوالیہ پن سے ملک کو بچا لیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب جب تھوڑی اسٹیبلٹی آئی ہے تو جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی، گلوبل آئل پرائسز کی وجہ سے جو پاس آن کرنی تھی، ایک ایک روپیہ عوام کو پاس آن کیا. پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ لائف لائن جو کنزیومر ہے 100 یونٹ تک، اس کے لیے 100 ارب روپے کی سبسڈی دی کہ وہ بجلی فری ہو اس کے لیے. آپ نے دیکھا کہ جو بھی خاندان 40,000 روپے سے ماہانہ کم کماتے ہیں وہ ابھی CNIC کے اوپر اپنا CNIC نمبر 786 پہ بھیج کے 2,000 روپے وصول کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آٹا اور چینی یوٹیلٹی سٹورز میں اس کی قیمت ہم نے آتے ہی کم کی، جو 4 سال جس طرح کی مہنگائی ہم نے دیکھی فوڈ آئٹمز میں. تو اصل میں درد یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنا بڑا یہاں پہ ان کے لیے جان بوجھ کے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف پش کر دیں گے اور یہ آ کے سنبھال ہی سکیں گے. اور ان کو یہ نظر آ گیا ہے اور ان کو اس چیز کا درد ہے کہ وہ سنبھال بھی لیا اور عوام ہم پہ اعتماد بھی کر رہی ہے. لیکن ایک سوال میں بفور آئی موو آن، مجھے بتائیے کہ ایک طرف آپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، پھر بھی جو اتنے بڑے سوال جو ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے PTI کی طرف سے ریز کر دیے گئے ہیں، یہ جو الزام لگ رہے ہیں دھاندلی کے، تو ایک طریقے سے کل آپ لوگوں کی ذمہ داری شاید اس الیکشن کی ساکھ کو بھی بچانا ہے. جی تو وہ کس طریقے سے آپ کریں؟ دیکھیے وہ تو میں نے آپ کو کہا نا، خان صاحب کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ کنٹروورسی کریٹ کریں تاکہ وہ کسی طرح اپنے لاس کو کل جسٹیفائی کر سکیں. وہ میں نے شاید دیکھا جی چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بیان تھا کہ اب ہر بات کا بھی جواب دینا نہیں بنتا. اب یہ تو خان صاحب کا وتیرہ بنا. پہلے یہ ایک فکشن بیٹھ کے ان کے سٹوری رائٹرز نے بیٹھ کے بیرونی سازش کی بنائی، وہ جب اب بالکل اس کی موت ہو گئی اس کو بھی یہ جھٹکے لگاتے رہے، وینٹیلیٹر لگاتے رہے کہ کس طرح چل پڑے. اب جب وہ چلی گئی ہے تو اب یہ بات آ گئی ہے. تو دیکھیے یہ تو خان صاحب کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ابھی کرنے کو. ٹھیک ہے. افتخار درانی صاحب، آج کیونکہ آپ کے ٹائم پہ وزیر داخلہ رہے رانا ثناء اللہ سے پہلے شیخ رشید صاحب، آج وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں درخواستیں کر رہے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے سیاست میں. آج وہ ان سے درخواست کر رہے تھے کہ پلیز آپ الیکشن سے دور رہیں، اور اگر آپ دور نہیں رہیں گے تو ایسی چنگاری لگے گی جو سب کو لپیٹ میں لے لے گی. دھمکی بھی ساتھ لگا دی. دیکھیں جی ان کا جو ہے نا گورننس یا مینجمنٹ فارمولا، گورننس تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. مینجمنٹ فارمولا جو ہے وہ ہے مافیا کی، جو ان کو کہا گیا نا سپریم کورٹ میں سسیلین مافیا. جی یہ خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں. 25 مئی کی بھی رات جو ہے نا، اور 24، 25 اور 26 کی رات میں انہوں نے خوف پیدا کیا. یہ ٹپیکل مافیا اپروچ ہوتا ہے کہ آپ بندے کو اتنا خوف زدہ کریں تاکہ وہ باہر ہی نہ نکل سکیں. ایگزیکٹ یہی اسٹریٹجی آج ہمیں تمام حلقوں سے خبر آئی کہ جی سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والے ہراساں کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا ایک بندہ جو ہے DG خان میں جو الیکشن میں ہمیں بیٹھ گیا، اس کو FIA نے پکڑ لیا کہ جی آپ نے پتہ نہیں ان کے پاس پاسپورٹ نکل آئے کہ پتہ نہیں پیسے نکل آئے. دیکھیے یہ فارمولا ہوتا ہے جب ایک فیشسٹ رجیم آتی ہے، وہ فیشسٹ رجیم سے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ خوف پھیلانا. ان کی ٹوٹل اسٹریٹجی خوف پھیلانا. کل یہ خوف کا بت توڑے گی عوام، وہ باہر نکلے گی، ان کو شکست دے گی. یہ ہے تبدیل ہوا پاکستان. آپ کل دیکھیں گے یہ اسٹریٹجی عمران خان کی، اس نے ان کو مضبوط کیا. اس نے بتایا سب کو، ایک ایک بندے کو بتایا کہ 170 طریقے ہیں جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے. الیکشن کمیشن بالکل شامل ہے کیونکہ وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بالکل نوٹس نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ میں نے کل خود دیکھ لیا. اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب، دیکھیں 2 رائے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول کا. کوئی بندہ پاکستان میں مجھے یہ بتا دے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا سیاست میں. کوئی ایک بندہ آپ بتا دیں. نہیں ہے. آپ کیا کہتی نہیں ہے؟ نہیں، آپ واقعی یہ مانتے ہیں، قائل ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اپنی ڈومین میں. سیاست میں کون لے کے آیا؟ الطاف حسین کو سیاست میں کون لے کے آیا؟ یہ جو جنرل جلالی صاحب کے تھرو یہ جب سیاست میں آئے،
مجھے یہ بتائیں اچھا وہ الزام خان صاحب پہ لگاتے ہیں. 26 سال سٹرگل کرتا رہا ہے. 1980 میں وہ نہیں بن گیا تھا فائنانس منسٹر, 86 میں چیف منسٹر نہیں بنا عمران خان, 88 میں پرائم منسٹر نہیں بنا عمران خان. اچھا مطلب فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں نہ گھسیٹیں. آپ کو یقین نہیں ہے فوج کی بات پہ؟ فوج کا اپنا پوزیشن ہے نا, وہ لے لیا کرے. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ نے میجر پلیئر کریٹ کر دیے پالیٹکس میں, آپ کہیں جی ہم تو ہیں نہیں ہیں, یہ تو بات نہیں ہوئی نا. جس طرح انہوں نے جب ہوا نا یہ جب اپنے یہاں پہ پاکستان میں جنگ چل رہی تھی تو سی آئی اے کے لوگ آگے, انہوں نے آگے جو بیک گراؤنڈ میں چلے گئے, انہوں نے جی بلیک واٹر لے کے آگے. تو یہاں پہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہاں پہ تو آپ کہیں کہ دو رائے تو کسی کی ہو نہیں سکے. کوئی کہہ رہے ہیں مجھے بتا دیں, میں اسے ڈسکشن کر لیتا ہوں, پولیٹیکل ڈسکشن. ٹھیک ہے, تو بلال کہنے صاحب یہ تو بات صحیح ہے. نام تو آپ لوگ لیتے تھے, یہ تو مسٹر ایکس, مسٹر وائی اور مسٹر زی کہتے ہیں بس. خان صاحب اصل میں آج کل جو ہے نا جی, وہ بس ان کا بس نہیں ہے کہ وہ بس ابھی گھٹنوں پہ بیٹھے ہوں سامنے کہ وہ انٹروینشن مانگ رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا تو اس کے بغیر میرا کام کبھی چلا ہی نہیں, اس کے بعد ان کو عادت ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اور عمران خان صاحب نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے, جو فلسفی ہے, جیسے کہتے ہیں نا مشن اسٹیٹمنٹ ہے ان کی, وہ ایک جملے میں ایک دفعہ انہوں نے بیان کر دی تھی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ آپ کے سامنے. دوسری درانی صاحب نے پھر سے فسطائیت کی بات کی, تو میں مختصراً بتانا چاہوں گا کہ فسطائیت جو ہے وہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی صحافی بات کرے تو آپ میر شکیل الرحمان صاحب کے چونکہ چینل پسند نہ ہے تو ان کو بند کر دیں. اب سار عالم صاحب کو گولیاں لگ جائیں, حامد میر صاحب کو گولیاں لگ جائیں, ہم نے نہیں ماری, متی اللہ جان صاحب کو ان کی بیٹی کے اسکول کے سامنے سے اٹھایا جائے. خان صاحب پی ایف یو جے کے سیمینار میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ تو کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہوتا تھا, ہمیں وہاں پہ اطلاع ملتی تھی کہ فلاں صحافی کو اٹھا لیا گیا. چلیں خان ہم نے نہیں کیا جی, کسی صحافی کو نہیں کیا. متی اللہ جان خان صاحب تو بہت باتیں کرتے ہیں. نہیں جی, متی اللہ جان صاحب انفورس کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا چینلز اور صحافی آف ایئر نہیں کیے گئے عمران خان صاحب کے دور میں؟ اچھا دوسری بات, کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو, کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹی وی سے آف ایئر نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے ٹکرز نہیں بند کیے گئے؟ کیا آج عمران خان صاحب کی کوئی اسپیچ جو ہے آپ نہیں کرتے تھے تو پھر کون کرتا تھا؟ گالیاں دے رہے تھے. پھر کون کرتا تھا؟ پیمرا کو گالیاں دے رہے تھے آپ کر, بتائیے کو گالیاں دے رہے تھے آپ. اور میں نے آپ کے سامنے رپورٹرز ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے, گالیاں دے رہے آپ کے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ آپ کے سامنے, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اچھا دوسری بات, فسطائیت کی یہ بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, حمزہ صاحب کو, شاہد حقان عباسی, احسن اقبال صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب, اینڈ the list goes on. جس طریقے سے بے بنیاد کیسز کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا, ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ میڈیا اونرز کو ڈالیں, صحافیوں کو گولیاں ماریں, پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈالیں, اس کے بعد بھی ان کا کام بن نہیں سکا. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو کیس تھا ہیروئن کا, جتنی پتہ نہیں کتنے کلو کی ان کے اوپر ڈالی, آج معافیاں مانگتے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا. اچھا وہ تو شہریار آفریدی, شہریار آفریدی, اب آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی اے این ایف نے جو کہا تھا ہم نے تو وہی. انٹیریئر منسٹر ہے اس کے انڈر آتی ہے جی, پوچھ لیں بریگیڈیئر صاحب کو بلا لیں جی, آپ اے این ایف کو بلائیں, ہمت کریں نا جی. اور کل فواد چودھری بڑی مزدار بات کی, اور خل خان صاحب نے بھی کہا کتنے لگاؤں جی آرٹیکل 6 سے چیک کرتے ہیں نا پھر ہم بات. انہوں نے کہا کہ شہریار افریدی صاحب نے جس طرح اس ادارے کے ہیڈ کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس ابھی وہ تو نہیں ہے نا شہریار افریدی, اللہ کو دینی ہے کی باتیں کی تھی, چھوڑ دیں شہریار افریدی کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں ابھی انٹیریئر آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بٹھائیں بریگیڈیئر کو کہ آ کے جھوٹ ان صاحب کو بلا لیں, اس کو شہریار افریدی نے کہا تھا جی. دیکھیے جو بھی ٹاک شو کی یہاں پہ کر رہے تھے, جو بھی اس میں ملوث تھا, بالکل دے آر آنسریبل, جنہوں نے کام میں تھا کیٹیگوریکلی. ٹھیک ہے, میرے خیال سے قمر دلشاد صاحب کی کال واپس مل گئی ہے. وہ قمر دلشاد صاحب آپ کی بات اس وقت میں پوری نہیں سن سکی تھی, آپ افتخار درانی صاحب سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں, افتخار درانی صاحب نے بڑے اچھے آدمی, بتائیں کیا کہتے ہیں. نہیں آپ کچھ پوچھ رہے تھے ان سے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, وہ کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو, آپ کچھ کہہ رہے تھے ان کو. درانی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑے سنجیدہ رہے ہیں ان کے ایڈوائزر, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر پر جو عمران خان صاحب نے شدید الزامات لگائے ہیں کہ وہ جاتی عمرہ میں وہ مریم نواز کے قدموں میں بیٹھے رہے اور حمزہ شہباز کے بھی, وہ انہوں نے ثبوت مانگنے, انہوں نے اس الیکشن کے فوراً بعد تمام کیس تیار ہو گیا ہے اور پیمرا سے ساری رپورٹ انہوں نے حاصل کر لی. میں خالد درانی صاحب سے کہتا ہوں یہ بتا دیں عمران خان صاحب, کیونکہ دور کے ایڈوائزر نہیں. اچھا یہ آپ کی خبر ہے, یہ کنفرم خبر ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ میٹنگ بیٹھ کے سارا معاملہ ہو گیا, اطلاع ہماری, انہوں نے سارا رپورٹ منگوا لی ہے
پیمرا کے چیئرمین سے. پیمرا کے چیئرمین نے ساری رپورٹ بھجوا دی ہے, تمام آڈیو ویڈیو تمام تقریریں جہاں جہاں انہوں نے تقریریں کی ہیں. اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کے خلاف توہین عدالت کا ایک نوٹس بھیجنا ہے, اور وہ بھیجیں گے الیکشن کے بعد, اور اس کے اندر بڑا شدید قسم کا وہ چارج شیٹ کریں گے. اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن پاکستان نے جب وہ ثبوت نہ دے سکے کہ ان کے قدموں میں بیٹھے رہے مریم نواز کے, وہ ثبوت نہیں دے سکے, آڈیو ویڈیو نہیں دے سکے, تو الیکشن کمیشن ان کو پاکستان جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 204 توہین عدالت اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 10 کے تحت ان کو تاحیات نااہل قرار دینے کی پوزیشن میں ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں, بڑا سخت قدم اٹھانا ہے. یہ چھوڑے ممنوع آپ بڑی خبر دے رہے ہیں اور آپ بہت وثوق سے, بہت یقین سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ پوری رپورٹ ہے. یہ باقاعدہ یہ امکانات کی بات میں کر رہا ہوں, یہ خطرات ہیں, خدشات ہیں. یہ افتخار دورانی صاحب بتا دیں کہ جناب یہ جو انہوں نے اتنی تقاریریں کی, سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن پاکستان نے منگوا لیا ہے, اور وہ پیمرا کے چیئرمین. ٹھیک ہے, چلیں میں افتخار درانی صاحب کا جواب لیتی ہوں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے کنور دلشاد صاحب جو ہیں وہ بڑی خبر دے رہے تھے کہ ان کو یہ یقین ہے, ان کے پاس ایسی خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے چیئرمین پیمرا سے باقاعدہ جو بھی خان صاحب نے ان پر الزام لگائے ہیں وہ رپورٹ طلب کر لی ہے, اور اس الیکشن کے بعد جو کہ کل ہونے جا رہا ہے ضمنی الیکشن, اس کے بعد وہ خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنے الزامات لگائے ہیں ان کے شواہد کہاں ہیں, وہ ویڈیوز کہاں ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جاتی عمرہ میں مریم نواز صاحبہ کے قدموں میں بیٹھے رہے. سو افتخار درانی صاحب انہوں نے کہا اگر وہ ایسا نہیں کرتے, ثبوت نہیں دیتے, تو پھر تو ان کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو اگر قدموں میں بیٹھے ہوئے دکھا دیا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایسی ویڈیو ہے, آپ کے پاس یہ ویڈیوز ہیں؟ میں تو ویسے ایک پریپوزیشن جس نے کہا کہ وہ کریں گے, تو میں نے بھی ایک پریپوزیشن ڈال دی ہے. میں نے کہا جی اگر وہ قدموں میں بیٹھے مل گئے تو پھر کیا کریں گے ہم, پھر ویئر کنٹری وڈ اسٹینڈ. نہیں, آپ کو یقین ہے کہ ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, خان صاحب نے الزام لگایا تو ان کے پاس میں نے تو نہیں کہا ان کو نوٹس لینے کے لیے, نوٹس لیا ہے تو نیچرلی کوئی نہ کوئی جواب ہم دیں گے نا ان کو. تو جب آئے گا ویل کراس دی برج ونس اٹ کمس. اور ہو سکتا ہے اگر یہ آ گیا تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, جس نے کل خان صاحب نے کہا کہ لگائیں جی آرٹیکل 6 میں آؤں گا, عدالت میں بات کروں گا, جو میں نہیں کہہ سکتا وہ بھی کہہ دوں گا. اچھا, ایک بہت اہم سوال ہے, چلیں ویسے الیکشن کمیشن کے بیک گراؤنڈ میں بتا دوں, کمشنر پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے نام کیا تھا, چیف الیکشن کمشنر تھے سردار رضا صاحب. عمران خان وائل لیڈر ہے جس کے نان بیلیبل وارنٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نکالے ہیں, تو یہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آپ لوگ ایک طرف تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ارلی الیکشن کروائیں فوری طور پہ, اگر ملک کو بحران سے نکالنا, آپ کہتے ہیں الیکشن کرائیں. ایک طرف آپ قومی اسمبلی سے باہر ہیں, پارلیمان میں نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں چور ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے, حالانکہ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ دیگر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. بٹ اسٹل آپ کیسے الیکشنز پہ تیار ہوں گے؟ اگر یہ لوگ مان بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن پہ اوبیسلی اعتراض ہوگا, تو پھر کس طریقے سے بات آگے بڑھے گی, کہاں پر جا کر آپ کہیں گے یہ منطقی انجام تک معاملات کیسے پہنچیں گے؟ آپ لوگ تو اگری نہیں کر رہے کسی چیز پہ. ہماری پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں گے, اور جو الیکشن ریفارمز ہیں انکلوڈنگ الیکشن کمیشن کا جو ہے ریویژن جو ہے, یعنی کہ اس کو نیوٹرل اس میں کرنا, کہ فریش اس کی کمپوزیشن کرنا, یہ گفتگو اس کے بعد کی ہے. یہ ہماری جو ہے اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پارٹی کی. رہی اس حکومت کی, وہ دیکھیں ان کے اوپر ایک کلنگ ہے رجیم چینج کے پروسیس کا, ٹھیک ہے جی. وہ پاکستان, میں نے آپ کو بولا نا, اس اشرافیہ کے 2 ایشوز نہیں ہیں, خودداری بھی ایشو نہیں ہے اور کرپشن بھی ایشو نہیں ہے. بٹ وہ کل پرسوں جو سپریم کورٹ کی وہ باقاعدہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئی ہے, جو ریزننگ انہوں نے دیا, اس کے بعد وہ چیز ختم نہیں ہوگی. نہیں, دیکھیں وہ تو بات یہ ہے, آپ نے ایک چیز کو اس وقت جو ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سائفر نہیں تھا, بیکاز یہ ججمنٹ آئی ہوئی ہے ڈے جس دن ہو رہا ہے. اس کے بعد ہماری آلریڈی ایک اپیل فائل ہے, اس اپیل میں وہ چیزیں جائیں گی, کیونکہ دیکھیں 2 فیکٹس ہیں, 2 فیکٹس ڈینائبل نہیں ہے. این ایس سی جو ہے نا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی کمپوزیشن میں ادارے بھی ہیں,
اور انٹیلیجنس کے سربراہان بھی ہیں اور ہمارے ریپرزنٹیشن بھی تھی جو سویلین گورنمنٹ کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اسٹرانگ ڈیمارش ایشو کریں ان کو, اسٹرانگ ڈیمارش. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے پیار محبت کے لیے ہمیں بکے بھیجا تھا تو ہم نے ان کو اسٹرانگ ڈیمارش ایشو کر دیا. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہاں جو یہ سائفر ہے یہ ایک حقیقت ہے, اٹس اے اسٹرانگ انٹروینشن ان دی انٹرنل افیئرز, کہ اندرونی مداخلت ہوئی ہے شدید قسم کی, اس لیے اسٹرانگ ڈیمارش ایشو کریں. یہ میں آپ کو پریس ریلیز بتا رہا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی 30 مارچ کی جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے, جس کو میں ری انفورس کرتا ہوں آپ سب کے لیے, میں کہہ رہا ہوں صحافی برادری کے لیے, 30 مارچ کی جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہے اس کے منٹ NSC انڈورس کر رہی ہے اور پھر کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی آن ڈیفنس کو ان کیمرہ بریفنگ دیں. تو اگر وہ ڈیمارش کیا کہتے ہیں سائفر میں کچھ ایسا نہیں تھا تو اتنے جو لوگ ڈیمارش کی بات کریں تو isn't that just a routine diplomatic thing? ڈپلومیٹکلی آپ blatant interference ہوئی ہے, مداخلت ہوئی ہے, کسی نے بات کی کر دی. انڈیا کراس بارڈر بٹ جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سازش نہیں, there is no conspiracy for regime change. کہ آپ کے مائی گیر پکڑ جاتے ہیں, کراس بارڈر فائرنگ ہوتی ہے آپ کے ساتھ, آپ کیا کرتے ہیں, آپ ڈیمارش ایشو کرتے ہیں نا. دیٹس اے ڈپلومیٹک وے آف گیونگ پنشمنٹ ٹو اے کنٹری کہ آپ بڑے برے ہیں, آپ ڈپلومیٹکلی آپ یہی کر سکتے ہیں. بٹ جو سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا کہ آپ لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا, پھر 7 مارچ کو آپ کو مل گیا. تو ہم نے سپریم کورٹ کو دیا ہوئے, سپریم کورٹ نہیں, آپ کی حکومت تھی نا, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا انویسٹیگیٹ. دیکھیں اس وقت جو ہے جب یہ آیا اس وقت ایک انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی OIC کی. 22-23 مارچ کو پاکستان مطلب 2 ماہ کے اندر بہت بڑی 2 کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں چائنیز فورن منسٹر جو ہے کی نوٹ اسپیکر تھا. اٹس اے ویری ہائی نوٹ ڈپلومیٹیکلی آف پاکستان. اس دوران جو ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرے ملک کے خلاف بیرونی سازش ہو گئی ہے, اور اس وقت بڑا ہی ملک کی خاطر انہوں نے نہیں بولا. 2-4 باتیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا. ایک تو انہوں نے چائنا کی بات کی, تو آپ کو یاد ہے جب یہ دھرنا دے رہے تھے اور چائنا پریزیڈنٹ کا وزٹ مؤخر ہوا تھا تو یہ فورن منسٹر بڑے ہائی لیول کی بات کریں, اس ٹائم پہ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا. دیکھیے دوسری بات جو ہے نا سائفر والی جو کہانی مطلب اب اس کا مذاق بن گیا, اور جس نے بھی عمران خان کو یہ تجویز دیا, اگر تو ان کا آئیڈیا خود نہیں تھا تو نے ان کو مروایا ہے, مطلب بہت برے طریقے سے مروایا ہے. اور یہ انگریزی میں ایک وہ فریز ہے کلچنگ ایٹ اسٹراز, دس از دا پرفیکٹ ایگزامپل. دیکھیے 8 مارچ کو اگر ان کو پتا تھا سائفر کا تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ لو کو بعد میں بلایا کیوں؟ اور جو آپ نے کہا ڈیمارش ایک, چلیں مان لیتے ہیں کہ اس نے وہ بات کی امبیسڈر کے ساتھ, اٹ واز لیٹس ایون ایگری کہ وہ انپروپریٹ تھے, ڈیمارش ایشو ہو گیا, تو اس میں سازش کہاں سے؟ اب یہ ان کو کسی نے آئیڈیا دیا کہ کچھ اور نہیں مل رہا, حکومت جا رہی ہے, یہ ایک کہانی ہے, اس کو پکڑ کے بھاگیں. جس طرح وہ رشیا کے تیل کے لیے وہ کہتے ہیں یہ رشیا سے تیل لینا تھا, ان کے بعد خط چٹھی وٹھی کچھ نہیں, آخری دن جاتے جاتے حماد اظہر صاحب نے خود ایک یونیلیٹرل جس کا رسپانس بھی کوئی نہیں آیا چٹھی لکھ کے چلے گئے. حماد اظہر صاحب نے وہ کہتے ہیں خط لکھا تھا, بس انہوں نے لکھا نا جی, رسپانس نہیں ملا, خود کہا حماد اظہر نے خط لکھا, وہ وزٹ میں گئے کہ ہم کریں رشیا کے وزٹ پہ گئے, عمران خان صاحب نے اس کی پریس ریلیز میں کچھ نہیں نکلا, اس کی جوائنٹ شوکت راجہ کے پروگرام میں درانی صاحب مجھے پتا ہے جس الاؤ می نا, آپ نے کافی لمبی بات کی ہے. دیکھیے اور وہ واپس آئے تو انہوں نے حکومت جانے سے 2 دن پہلے حماد اظہر صاحب نے بات کہا کہ کل یہ پریس کانفرنس میں اپوزیشن میں کہنا پڑے گا تو یہ میں چٹھی لکھ جاؤں جس کا کوئی جواب اور کوئی اس کی پیر. یعنی آپ کی نظر میں کانسپریسی سازش. دوسری بات یہ فریش الیکشن, وہ تو موت ہو گئی تھی, پھر انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی کوشش کی, اس کو ڈیفیبریلیٹر لگانے کی کوشش کی, وہ چلا نہیں. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ نئے الیکشن ہر چیز کا حل اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے رہے ہیں جب PDM کی لانگ مارچز ہو رہی تھی, خان صاحب 8 مارچ سے پہلے بھی جب ان کو پتا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی تھی اس وقت یہ کرسی سے چمڑے ہوئے تھے, آخری دن تک چمڑے رہے. اگر یہ واقعی میں یقین رکھتے تو اس ٹائم الیکشن ان کو کال کرنے سے کون روک رہا تھا؟ ٹھیک ہے, اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم نون لیگ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, نون لیگ کے یا PDM کے کہنے پہ نہیں کریں گے, اور آج آپ لوگ ان کو یہی جواب دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. ہے بلال کیانی صاحب, افتخار درانی صاحب, کنور دلشاد صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ, آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.